अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है। अमेरिका तो उसमें वैसे ही आप लोगों ने इन्वॉल्व कर लिया है माशाल्लाह से। यूरोप को भी पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ साजिश पे लगी हुई है, यही कह सकता हूँ। ये जो रेगुलर पाकिस्तान की खबरें वो तो आपको पता ही है कि आईनी बहरान कितना संगीन हो चुका है, वो किसी वक्त भी कुछ होने वाला है। क्योंकि जहाँ तक बात पहुँच चुकी है, कहना चाहिए कि जमहूरियत का सूरज मुकम्मल तौर पर गिरहन का शिकार है इस वक्त, और किसी वक्त भी घटा टोप अंधेरे छा सकते हैं। अदम एतमाद पे अदम एतमाद आ रही है कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ आई, फिर डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी आ गई, और सुप्रीम कोर्ट जो कल तक कहती थी कि मेक श्योर करें कि वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो पंजाब असम्बली में और अमन व अमान के साथ वोटिंग हो जाए, आज उस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, और बहुत ज़्यादा है तो हाई कोर्ट चले जाएं, लाहौर हाई कोर्ट भी वहाँ मौजूद है, और नहीं तो अवाम के पास जाएं। जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, अवाम के पास जाएं, तो उसका एक सीधा सा मतलब ये होता है कि वो भी ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के फरमाते हैं कि जी इंतखाबात होने चाहिए, तो वो भी इशारा दे रहे हैं। मगर मैं इसका मतलब लेता हूँ कि दंगे फसाद की तरफ जाइए आप लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अली ज़फ़र जो एस.एम. ज़फ़र के साहबजादे हैं, ये ख़ानदानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जहन में रखिएगा। इनको सबको देखें, ये नईम बुखारी, ताहिरा सैयद, एस.एम. ज़फ़र, मलका पुखराज, ये मतलब अगर मैं कहानी बयान करूं तो घंटों तो मैं इसी पे बोल सकता हूं। तो ये ख़ानदानी तौर पर जैसे कहते हैं जागीर मिलती है, तो अली ज़फ़र को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत जागीर में मिली है। वो फरमाते हैं कि जी अदालत की कार्रवाई में पार्लियामेंट की कार्रवाई में अदालत मदाखलत नहीं कर सकती। माय गॉड, मतलब वो जो चाहे करें। उनका कि अगर मामला संगीन हो जाए, आईनी हो, तो उनका अदालत पे पार्लियामेंट पे छोड़ें, वो निपटेगी। उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पार्लियामेंट तय ना कर सके तो फिर अवाम में जाने दें, अवाम जाने। मतलब ये कि दंगा हो, फसाद हो, जिसके तास हालात पैदा हो गए। आपने सुना होगा कि बदीन के पास पटरियाँ उखेड़ दी गई, धमाके हुए, क्योंकि ये खबरें आने की इजाज़त तो है नहीं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, शुमाली इलाकों में क्या हो रहा है। ये सिंध में पटरियाँ बहुत अरसे से उन पर धमाके हो रहे हैं, और काफ़ी मेरे ख्याल में साल भर से रुक भी गए थे, मगर वो दोबारा शुरू हो गए हैं। और बिलावल भुट्टो ने कल कह दिया है कि मैं वायलेंस देख रहा हूँ। और जो एक काम जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन लॉयरों कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो 1 घंटे में ये मसला हल हो सकता था, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो लार्जर बेंच में जजेस हैं, उन्हें देखकर केस के फैसले की तकदीर पता चलती है। और वही नज़र आ रहा है अब बहुत वाज़े तौर पर। एक रिमार्क्स उनके हक़ में, एक रिमार्क्स उनके हक़ में। अगर मैं उसको नहीं दोहराऊँगा पूरी कार्रवाई को कि कहाँ से हिटलर से लेकर पता नहीं क्या क्या, मैंने सारा ही सुना है। तो कल शाम तक कहते हैं, कल कहते थे कल कर देंगे, आज कहते हैं कल कर देंगे। आप आइन शिकनी और गुंडागर्दी कहेंगे इसे कि ये सुप्रीम कोर्ट कहती है अपने पहले दिन की समाअत में कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये दोनों अब के फैसले जो हैं वो अदालत से मशरूत हैं कि मुशावरत करेंगे। मगर सदर ने समरी भिजवा दी इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन की डेट्स जो है ना तय की जाएं, और शहबाज शरीफ को भी ख़त भेज दिया कि जनाब आप नॉमिनेशन दें अपनी तरफ से केयर टेकर के लिए। जस्टिस गुलजार का तो आप पहले ही सुन चुके हैं। फिर आज स्पीकर ने भी शहबाज शरीफ को भेज दिया कि जी पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं 4 मेंबर। आपसे भी किस चीज़ का, जब वो मानते ही नहीं है। अब देखना ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर आज जिक्र ही नहीं किया ना कोई, वो तो किसी मामले में कि जी पंजाब जाने, पंजाब जैसे कहीं अलग है दुनिया से। आज पंजाब में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक और अजीब वाक़या हुआ। जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं और उनके वकील भी हैं, आज़म तारड़ साहब, उन्होंने एक मौके पे कहा कि पंजाब के 14 करोड़ आवाम का मसला है। ये पहले 10 साढ़े 10 करोड़ बयान किए जाते थे, फिर 11 करोड़ हुए। अब आबादी मतलब 2/3 तो इन्हीं की हो गई, 14 करोड़। 8 करोड़ रह गए हैं 3 सूबों में से, जबकि कराची में 3.5 करोड़ बताए जाते हैं।
تو 17.5 کروڑ تو یہ ہو گئے. اب رہ گئے پیچھے 3.5 کروڑ میں اندرون سندھ پورا، بلوچستان، کے پی کے سب ہے. تو ساری چیزیں منظر پہ نظر آ رہی ہیں، اور پورا غدر بود بھی وہیں پڑا ہوا ہے ایک ہی خطے میں. باقی لوگ تو تماشائی ہیں، اور سب کچھ ہر چیز وہیں پر ہے، میڈیا سے لے کے آرمی تک. اور جو آج متی اللہ جان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے فواد چودھری صاحب کا، نہیں بنتا ان کو اس طرح سے ہر کسی سے کیا کہا جائے. مگر صحافی بھی یہ بات بھی درست ہے کہ پارٹی تو ہیں اور دور سے نظر آتے ہیں پارٹی ہیں، کوئی نیوٹرلزم تو ہے نہیں. کوئی اکا دکا اگر ہے تو وہ مشکوک ہے اگر کہیں کوئی نیوٹرل ہے. مگر میں نے نوٹ کیا جو نیوٹرل ہے نا وہاں، وہ بھی نیوٹرل اب نہیں ہے، وہ کہیں کھڑے ہوئے ہیں. جبکہ سب کو پتہ ہے کہ اشرافیہ کی لڑائی ہے، جمہوریت وہ تو سب ختم ہو چکی ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جمہوریت تھوڑی ہے کہ آئین اٹھا کے ایک دوسرے کے منہ پہ مارے جا رہے ہیں. پنجاب میں جو خاص کر ہو رہا ہے، علامہ الحفیظ ہی کہہ سکتا ہوں میں کہ بہرحال کھیل تو مکمل ہے. پتہ نہیں اس کیا ارادے ہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. آپ نے سن لیا ہوگا کہ ڈالر آج بھی 95 پیسے گرا ہے، اور بظاہر بتا رہے ہیں 187 ہے سرکاری ریٹ. مگر پاکستان سے کراچی اور لاہور سے جو لوگ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بازار میں جو بک رہا ہے 192 کا بک رہا ہے. تو یہ 200 تک تو یہ اگلے 2-4 دن میں ہی چلا جائے گا. جب تک یہ مجھے نہیں پتہ یہ کرائسس بڑھنے جا رہا ہے یا اس پر گھٹنے کا. تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ خود آ جائیں جنہوں نے یہ گند پھیلایا ہے، جو یہ سارے اس نظام کے بانی ہیں، اور وہ اس وقت غیر جانبدار ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے غیر جانبداروں نے اپوزیشن کو دھوکہ دیا ہے. کوئی گریٹ گیم ہو رہا ہے کہیں پیچھے، اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں. ڈبل کھیلنے کی تو عادت ہے نا، ہمیشہ سے کھیلتے آئے ہیں. مگر لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، یا انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ ایک عمران خان میں اتنی جرت ہے کہ وہ پورے مغرب کو چیلنج کر رہا ہے. اور یہ عام آدمی مارے جائیں گے اس مفت میں، ان کا کیا بگڑے گا. ایک ویڈیو آ رہا ہے، میں اس پر اصل آج اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آڈیو موو کر رہا ہے مختلف سوشل میڈیا پر. میرے پاس میرے خیال میں 10 سے 15 جگہ پر سے آیا ہے. ارلی مارننگ ایک امریکن بڑے سیزنڈ ڈاکٹر نے بھیجا ہے. اس آڈیو میں ہے کہ جناب یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، اگر یہ ریورڈ نہ ہوتی اور اپوزیشن آ جاتی تو پاکستان کی معیشت بیٹھ جاتی. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ان ساتھ جیسے اداروں کی شرائط سے اگر تھوڑے بہت پیسے ملتے تو ایٹمی پروگرام رول بیک کرنا پڑتا، اور پھر سب کچھ ختم ہو جاتا. اور امریکہ جو ہے یہاں انتشار چاہتا ہے، اور عمران خان واحد ہے جو رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کر امریکہ کو منہ دے رہا ہے، اور امریکہ کو اس کے نتھ ڈال دی گئی ہے، اور وہ پوری دنیا میں حکومتیں بدلتا رہا ہے. مگر اب وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. وہ پکڑ لیا گیا ہے، اسے کس لیا گیا ہے. وہ ایک لمبی چوڑی ایک نفرت انگیز ایک کہنا چاہیے کہ شرم آ جائے. نہ عدالت میں ثبوت لا سکے ابھی تک. آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ کل شہزیب کے پروگرام میں وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وہ پیر جس کی پشتیں غلامی میں کٹ گئی ہیں، اور سب کو پتہ ہے وہ کس کا آدمی ہے، جب اس سے شہزیب نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب انہوں نے غداری کی ہے تو آپ ان پر کارروائی کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا آپ ان سے کہیں الیکشن میں آئیں، غداروں کی سزا الیکشن ہے. پھر اس نے کہا کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں اپوزیشن کہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اس معاملے کو سامنے آ کے رکھیں اور بتائیں کہ جو سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، سلامتی کونسل کا یا سلامتی کمیٹی کا، اس میں کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم ان کی بات کیوں کریں. مطلب وہ دیکھنے کی حالت تھی محترم کی کہ کس طرح وہ مایوس تھے، اور کس طرح سے وہ شرمندگی کے لفظ تو ان کے لیے میرے خیال میں ناجائز ہوگا استعمال کرنا، مگر وہ گریز کر رہے تھے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہر بات کا ایک ہی جواب ہے کہ آئیے نا الیکشن کرتے ہیں. مطلب جو قانون پر جھاڑو پھیر دی گئی، جو انصاف پر، آئین پر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جب چاہیں گے یہ کام کر لیں گے. پنجاب میں بھی کر رہے ہیں، اور جہاں چاہیں گے. مطلب دیکھیں، نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ابھی تک
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہ کیبنٹ ڈویژن نے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں. پہلا جو آج آیا تھا کہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے, مگر وہ پرائم منسٹر ہے. وزیر اعلیٰ بھی اپنی جگہ بیٹھا ہے, پورا وزیر بھی ابھی تک موو کر رہے ہیں. کچھ عجیب سے حالات ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جو غیر جانبدار ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. وہ کوئی بڑا فساد پہلے کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ اب حکومت نہیں چل سکتی کسی کی بھی. اور الیکشن اول تو جو لگتا ہے شہباز شریف صاحب نے اس طرح کہا ہے کہ وہ نگراں حکومت میں کوئی حصہ نہیں ڈالیں گے. الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. عدالت کل بھی فیصلہ دے گی کہ نہیں دے گی, اور یہ اپوزیشن کیا 100 جوتے اور 100 پیاز کھانے کے بعد مان جائے گی. یہ سب کچھ دیکھنے والی بات ہے. میں اصل آج ٹاپک یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, جیسے ایک ڈاکٹر نے صبح مجھے یہ آڈیو بھیجا. یہ امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایک بہت بڑی تعداد میں اس وقت عمران خان کی حمایت میں بہت گھٹیا اور بڑی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ کانگریس مینوں کو بھی چندہ دیتے ہیں, انہیں اپنے گھر میں کانگریس مین بھی چاہیے, ان کو اپنے گھر میں عمران خان بھی چاہیے. ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان کے پاس پیکو سائیکل چلانے کے لیے کرائے کے پیسے بھی دینے کے لیے نہیں تھے, وہ 1 روپیہ روز پہ جو ملتی تھی. یہاں ان کو روٹیاں لگ گئی ہیں, ان کے بچے بھی پڑھ لکھ گئے ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, زندگی دے, ترقی دے. مگر انہوں نے کچھ سیکھا نہیں سسٹم سے کہ بھئی آپ امریکہ کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے سے کوئی انکار نہیں ہے, سب کرتے ہیں, یہاں پر بھی لوگ کرتے ہیں, بڑی تعداد میں کرتے ہیں. مگر کوئی ثبوت ہو, کوئی ایک گواہی تو ہو کہیں سے کہ اگر ایک ڈپلومیٹ یہ کہہ دے کہ عمران خان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات ہے. یا اس سے پہلے یہ واقعات نہیں ہوئے ہیں, جو کیبل جاتی ہیں یہ روزانہ کا معمول ہے, اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی تک کوئی ثبوت نہیں لا سکا حکومت, اور فوجی ذرائع نے تصدیق کر دی. وہ بھی بڑے کمال ہیں. ویسے تو پہلے ہر بات پہ ISPR آ جایا کرتا تھا, اس بار سامنے نہیں آ رہے. رائٹر کو بیان دے رہے ہیں, اینکر سے اکیلے میں بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, مگر سامنے نہیں آ رہے ہیں. اور یہی سارا معاملہ فشی کرتا ہے. میں اصل بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, خاص کر امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ نواز شریف کے گھر پہ بھی حملہ ہوا اور کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. بھئی امریکہ نے کوئی آپ کو بل کلنٹن نے, ریگن نے, جمی کارٹر نے یا نکسن نے اس دور سے آنا شروع میں کوئی لیٹر لکھ کے تو ہم یہ بلوایا نہیں تھا. نہ آپ سنا سوئے لیں کہ مجبوری ہے کہ آپ کو رہنا ہی رہنا, آپ کہیں نہیں جا سکتے, کہ زمین کے بچے ہیں. آپ اپنے بچے لیجئے, اپنی فیملی لیجئے, آپ یہاں سے چلے جائیے. کسی نے روکا تو نہیں ہے, کوئی پابندی تو نہیں ہے. اور آپ کا تو ویسے بھی سارا کچھ دھیان وہیں بٹا رہتا ہے, وہیں اقتدار میں آپ کو حصہ چاہیے ہوتا ہے, پیسے لوٹنے کے لیے اکثریت وہیں جاتی ہے, اور انہی سے تعلقات بنانے ہوتے ہیں. فنڈ ریزنگ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. چاہے وہ شاہد آفریدی آ جائے یا خان صاحب آ جائیں, وہاں کہانیاں کیا کیا ہیں, انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. انہیں چندہ دینا ہے, اور کیوں دینا ہے کہ بھئی تعلقات بنانے. اور اس تعلقات کے چکر میں یہ خان صاحب جو ہیں یہ اوورسیز پاکستانیوں کے سر پہ آئے نا, ان کے چندے کے ساتھ, ان کی یہ جو یہاں کے لوگوں میں شہرت کی بھوک ہے, کیونکہ یہ پیسے کما کے یہاں تو سسٹم میں اپنی اکڑ نہیں دکھا سکتے, انہیں وہیں دکھانی ہوتی ہے. میں درجنوں واقعات سنا سکتا ہوں کہ کیسے کیسے تعلقات بنائے جاتے ہیں, مگر ان کو تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے, شرم آنی چاہیے. مجھے تو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ امریکہ کو شاید طالبان سے اور اسامہ بن لادن سے اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا یہ عمران خان کے چاہنے والوں سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے, کہ ایسے ایسی پوسٹ, ایسے ایسے آڈیو اور ویڈیو ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے ہیں کہ نفرت, اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. مطلب انسانی حقوق کی علمبرداری صرف انہیں چاہیے, غیر متعصب سوسائٹی انہیں یہاں چاہیے, مگر پاکستان میں نہیں چاہیے. وہاں یہ ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے, اور یہاں یہ بغیر ثبوت کے جو چاہیں گے امریکہ پہ الزام لگا لیں گے.
مگر خان صاحب سے یا پاکستان کے کسی ڈکٹیٹر سے یا اپوزیشن میں سے کسی، جب نواز شریف کا دور تھا، کہ ان میں کبھی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ پوچھ لیتے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یا زرداری سے پوچھ لیتے. انہوں نے ہر دور میں تعلقات رکھنے ہوتے ہیں، ہر دور میں ایک ساتھ رہنے ہوتے ہیں. اور یہ جو اپنا ہے نا یہاں امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن، جسے میں انٹرٹینمنٹ کی سب سے بڑی دنیا میں کمپنی کہتا ہوں پاکستانیوں کی، اس میں کوئی میچورٹی تو آئی نہیں. اس کے لوگ بہت بڑے پیمانے پہ ایکٹیو ہیں، کیونکہ ابھی یہ جو لاسٹ الیکشن لڑا گیا وہ عمران خان کو دکھا کے لڑا گیا، اپوزیشن کو دکھا کے لڑا گیا، کیونکہ یہ لوگ یہاں مکانوں میں رہتے ہیں، ان کے جسم رہتے ہیں، مگر ان کی روحیں کہیں پاکستان میں ہی رہتی ہیں مکمل طور پہ، اور خواب بھی وہیں کے شاید یہ دیکھتے ہیں 40 سال یہاں رہنے کے باوجود. بھی خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں مدر لینڈ کا، مگر اقتدار میں حصہ چاہیے، دوستی چاہیے، تعلق چاہیے. ایئرپورٹ پہ اتریں تو پروٹوکول چاہیے، شہر میں رہیں تو پروٹوکول چاہیے. میرے پاس درجنوں سینکڑوں واقعات ہیں. میں کوئی آگ نہیں لگانا چاہتا یا میں کسی تعصب کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اپنا سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے لوگوں پہ کم از کم، اور تو کچھ نہیں کر سکی وہ کمیونٹی کے لیے، اپنے ممبروں پہ نظر ڈال لے کہ وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اس کے کیا نتائج نکلیں گے اور یہ معاملہ کہاں تک جائے گا. کوئی انسان اگر آپ میں تعصب ہے تو دوسروں میں بھی ہے. وہ اگر کول ہیں، خاموش ہیں، پیشنٹ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں. انہیں سب پتہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ان کا ریئیکشن ایک دم نہیں آتا، ہماری طرح نہیں ہے جذباتی کہ ایک لمحے میں گریبان پکڑ لیں. بہت سارے طریقے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. یہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ، موجود نسلوں کے ساتھ. آپ تعصب کا بیج خود بو رہے ہیں. یہ اسلام فوبیا کے نعرے لگا رہے ہیں نا آپ، اسلام فوبیا آپ پھیلا رہے ہیں. میں آپ کو چلتے ہوئے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، اسے دیکھیے اور پھر بتائیے کہ اس واقعے کے بعد ایک سکھ بوڑھے کو بے دردی سے نیو یارک میں مارا گیا. وہ 80 سال کا بوڑھا ہوگا اور وزٹ ویزے پہ تھا. اس نے کہا مجھے مار دو، پولیس نہیں بلانا، کہیں مجھے ڈیپورٹ نہ کر دیں. خون خون اس کی تصویریں چھپی مسلمان سمجھ کر. تو یاد رکھیے گا کہ جو آپ لوگ بو رہے ہیں اس کی کاٹنے کی تیاری بھی رکھیے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ثبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الله أكبر. Donate to Times Square. It says donate to Times Square. This place don't need no more money. This place don't need no more money, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Come on, let's hear it. Tayyib, inshallah. My name is Ali. I said the whole school receives a free lunch. Now you see the Muslims over here have provided a note to you, Jacob, to you guys, Yaqub, for us. He picked the best of mankind and he gives them the consciousness of Allah, the Lord, of Moses, of Abraham, of Jesus, and Muhammad. Peace and blessings be upon them all. We
fast as all of the other messengers of God. Learn about the creator of all creations. Learn about the man who is the best imitation of the Holy Quran, the best revelation. If you still don't understand, I have a good explanation. To teach you about Allah? No! For one fact, for one reason, to perfect our manners. So, my brothers and sisters, just remember something, that when you are out here, you are all a representative of Islam. They said, SQ, don't do this event in Times Square, because what you're going to do here. But how awesome is this event right now? Talk to me. Are you liking New York City? Yeah! Are you liking New York City? Yeah! یہ سر بازار تماشا لگایا گیا ٹائم اسکوائر پہ نیو یارک میں، نعرے مارے گئے. 2100 مسجدیں ہیں امریکہ میں اور نیو یارک میں ہر کارنر پر ہے، مگر انہوں نے دکھانا ہے، دکھاوا کرنا ہے، بتانا ہے، اور ان میں اکثر یہ پاکستانیوں کی ہے. لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، اور ان کے کرتوت اللہ معاف کرے. چھوڑے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ میچورٹی اگر نہیں آئی نا تو یہ مغرب میں رہنے والے پاکستانی، یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سزا یہاں ملے گی، یاد رکھیے گا. جب آپ دوسری قوموں سے نفرت کا اظہار کریں گے اور پھر اپنے مذہب کے پرچار کے لیے بیچ بازاروں میں، چوکوں میں ڈرامے کریں گے، کہ مسجدیں موجود تھے نا، اس کو چھوڑ کر آپ سڑک پہ نماز، صرف دکھاوا ہے، نمائش ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے. کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے. میں نے تو نہیں دیکھا کرسچنس کو، یہودیوں کو ٹائم اسکوائر پہ یا واشنگٹن اسکوائر پہ یا کہیں اور کسی علاقے میں، کسی شہر میں نہیں سنا کہ وہ باہر نکلے ہوں اور انہوں نے ڈرامے بازی اس طرح سے کی. ان کا تو ملک ہے یہ، ثنا سہیل ہیں وہ، مگر آپ نے ڈرامہ دکھانا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اسلام پھیلا لیں گے. اسلام کریکٹر سے پھیلے گا، آپ کے کردار سے پھیلے گا، یہ ڈرامے دکھانے سے نہیں پھیلے گا. اور جو آپ کے حکمران کر رہے ہیں، جو آپ کے ملکوں میں ہو رہا ہے، اس کی روشنی میں آپ پر مزید عذاب اترے گا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ حافظ.